नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज बहुत खूबसूरत मौजू है और यकीनी तौर पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के इस पहलू से शायद अभी तक नावाकिफ़ हो। हम हमेशा अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की बात करते हैं, आपके अखलाक किरदार की बात करते हैं, आपकी इबादात की बात करते हैं, आपकी सुन्नतों की बात करते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि हमारा दीन दीन फितरत है। हमारा दीन दुनिया का सबसे ज़्यादा मुअतदिल, सबसे ज़्यादा मॉडरेट, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल दीन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापाए रहमत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात भी हम सब के लिए एक ऐसी रोशन मिसाल है जिससे ज़िंदगी का हर पहलू, हर गोशा हमारे सामने बिल्कुल वाज़े हो रहा है। एक आपका वस्फ, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का पहलू जिस पर हमने बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सिर्फ इबादात की और मामलात की या जंग जिदाल की या जिहाद की बात नहीं फरमाते, बल्कि अदब यानी जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, जिसको हम शायरी कहते हैं, जिसको हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, या मज़ाह, ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हमारे सामने वाज़े होता है। ख्याल बस ये रखना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में चाहे आम जिंदगी से मुताल्लिक हो, चाहे सेंस ऑफ ह्यूमर की बात हो रही है, हंसी मजाक की बात हो रही है, चाहे शायरी की बात हो रही है, कभी भी ना कोई चीज खिलाफे शरा थी और ना कोई चीज मुबालगे वाली या माअज़ल्लाह झूठी थी। मेरा जो मौजू है आज का वो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशआर से दिलचस्पी। यानी किसी ने शेर कहा, शेर सुनाया या पढ़ा, तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कैसा था, आप किस तरह इजहार फरमाते थे। मगर याद रखिए, कुरान पाक में शायरी के हवाले से ये वाज़े कर दिया गया कि शोरा का अक्सर कलाम मुबालगे पर होता है, यानी उसमें वो इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि झूठ की आमेजिश हो जाती है। अगर झूठ की आमेजिश ना हो, अगर लग़्व बात ना हो, तो शायरी में कोई हर्ज नहीं है। शायरी एक बहुत खूबसूरत तरीका है अपने एहसासात, जज्बात और ख़यालात के इजहार करने का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शायरी से एक हद तक दिलचस्पी थी। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 100 से ज़्यादा मजलिसों में शिरकत की, यानी 100 टाइम्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मजालिस हुआ करती थी, सहाब बैठते थे, मोमिनीन आपके गिर्द हल्का बनाकर बैठते थे, गुफ्तगू होती थी। फरमा रहे हैं मैंने 100 से ज़्यादा मजलिसों में शिरकत की। हम उन मजलिसों में अक्सर अशार भी पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मना नहीं फरमाते थे, बल्कि हमारे अशार को सुनते थे। दौरे जिहालत की जो वाक़यात थे, जो कहानियां थी, जो किस्से थे, हम अक्सर वो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सुनते थे। बहुत खूबसूरत वाक़या यहाँ पर देखिए कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमा रहे हैं कि
میں نے ایسی مجلسوں میں شرکت کی جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اشعار پڑھے اور زمانہ جاہلیت کے قصے بھی نقل کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں روکتے تھے، خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ تبسم فرماتے تھے، ہنسنے میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ دیکھیں یہ ہے دین اسلام۔ ایک شخص جو داعی ہے، جو واعظ ہے، اب آپ یہ دیکھیں اپنی روٹین کی لائف پہ ذرا اس کو قیاس کیجئے گا۔ ہمارے ذہن میں ایک امیج بن جاتا ہے کہ اگر کوئی دیندار شخص ہے تو کبھی ہنسی کی بات نہ کرے، اگر کوئی دیندار شخص ہے تو کبھی وہ سائنس کی بات نہ کرے، اگر وہ دیندار شخص ہے تو کبھی شاعری کی بات نہ کرے، یعنی ہم اپنا ایک خاکہ اپنے طور پر بنا لیتے ہیں۔ کوئی عالم دین اگر اسپورٹس کی بات کرے تو ارے مولانا صاحب یہ اسپورٹس کہاں سے ذکر شروع کر دیا، یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بس وہ ہمیں نماز روزے عبادات کے طریقے سکھائیں، مسئلے مسائل بتائیں یا قیامت سے متعلق بتائیں، جبکہ ایک نارمل اور کمپلیٹ استاد ہر پہلو سے اس کی واقفیت ہونی چاہیے، لوگوں کی دلچسپیوں کی اس کو خبر ہونی چاہیے، اور اس میں سے جو جو چیزیں پازیٹیو ہیں، خلاف شرع نہیں ہیں، ان کو انکریج کرنا یا ان کی اجازت دینا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بہت جامع ہیں، آپ کی ذات تو ہر شخص کے لیے عملی مثال ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی تعجب کی بات ہے، دیکھیے روایت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ بالکل حیرت کی بات ہو اور آپ کو سمجھنے میں مدد ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نظری کا عالم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا گیا، حضرت شرید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ سفر کے دوران راستے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ کے 100 اشعار سنائے، یعنی 100 کے قریب اشعار سنا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنتے رہے اور ہر شعر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور سناؤ۔ سبحان اللہ، کمال اللہ کے نبی کی ذات ہے، کیا رحمت ہے، کیا نرم مزاجی ہے، کیا وسعت نظر ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں شاعری کر رہے ہو، کوئی ذکر کرو، بلکہ سنتے رہے، اور فرمایا آخر میں بیان کرتے ہیں راوی کہ آخر میں جب میں شعر سنا چکا اور آپ فرماتے گئے اور سناؤ، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اسلام لے آنا بہت قریب تھا۔ شمائل ترمذی میں یہ حوالہ موجود ہے، یعنی بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ عرب، ان کو یہ خاص کمال حاصل تھا، میجورٹی عرب کے لوگ جو ہیں، کہ وہ بہت خوبصورت اشعار کہہ لیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، میں اگر چاہوں کہ میں شاعری کروں اور مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو سوچ کر پلان کر کے نہیں کر پاتے۔ عرب اسی لیے تو اپنے آپ کو عرب اور باقی سب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ شاعری اگر مبالغے سے پاک ہو، جھوٹ اس میں نہ ہو، اس میں لغو بات نہ ہو، تو بہت خوبصورت میڈیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو شاعری کا ایک گنجائش کتنی تھی، کیا تھی، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اشعار پڑھا کرتے تھے، اور کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے برے اشعار کہا کرتے تھے، حج کرنے کی کوشش کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، انتشار نفرت پھیلاتے تھے، اس کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت کی بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی مداح کی، آپ کی تعریف کی، اس میں اشعار کہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان اشعار کو پسند فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ حق تعالیٰ جل شانہ روح القدس سے حضرت حسان کی مدد فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ممبر پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دی جاتی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یعنی نعتیہ اشعار پیش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک انہیں پہنا دی اور انہیں دعا دی۔ اشعار کہنا خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک سعادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالی ہمیں کچھ توفیق ایسی عطا فرما دے کہ ہم ان حقائق کو سمجھ سکیں۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ نعتیہ اشعار کی ابتدا خود گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہیں، آپ کے لیے اشعار لکھ رہی ہیں۔ بے شمار اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار لکھے۔ سب سے خوبصورت نعت تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے جامع ہے وہ قرآن پاک ہے، لیکن مختلف طریقے ہیں تعریف کے، اشعار کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، نثر کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ بس حق گوئی کا خیال رکھ کر کہ کوئی بات ہم سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو جائے۔ شاعری میں بھی، گفتگو میں بھی، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور اس حوالے سے جو آپ کی شان کے لائق ہے بیان کریں۔ یہ خوبصورت کلام، یہ پیاری باتیں آپ دیکھیں، اکثر اشعار ایسے ہیں کہ جس سے دلوں میں حب رسول بڑھ جاتی ہے، اللہ کے حبیب کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ شاعری میں تو ویسے ہی بڑی طاقت ہے، بہت سے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ورغلانے کے لیے، مشتعل کرنے کے لیے اشعار کہے۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک قوم دوسری قوم کے لیے اپنے افراد کو مشتعل کرنے کے لیے اشعار کہتی ہے، ایک قوم دوسری شخص کی محبت پیدا کرنے کے لیے اشعار کہتی ہے۔ تو اشعار کی اہمیت اور اس کی تاثیر سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کر دی کہ دین اسلام میں اس کی گنجائش کیا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہمیشہ ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے، اسے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بڑے بڑے شاعروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کا کون سا شعر جو اس نے اللہ کے حبیب کی محبت میں لکھا اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔